बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं PDF जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुंचा है, जिसमें कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़रामीन उनकी अहादीस हम पढ़ रहे हैं। बताती चलूँ कि टोटल 311 सफ़ात पर मुश्तमिल ये PDF है, और जैसा कि आप जानते हैं कि PDF में एक सफ़े पे सिर्फ एक ही हदीस या एक से ज़्यादा 2 अहादीस होती हैं और उनके हवाला जात होते हैं। तो हम पिछली रिकॉर्डिंग में, पिछली नशिस्त में यानी पार्ट 1 में टोटल 75 पेजेस पढ़ चुके हैं आउट ऑफ 311। आइए हम पेज नंबर 76 से इस नशिस्त में रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर ज़रूरी है कि जवानों पर ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि वो नेकी के कामों पर तेज़ी से अमल करते हैं। और साथ ही इसी सफ़े पे लिखा है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाबंद आलम ऐसे जवान से मोहब्बत करता है जो गुनाहों से तौबा करे। और इसका हवाला है मीज़ान हिकमत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 8। जबकि जो हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ा था कि तुम पर ज़रूरी है कि जवानों पर ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि वो नेकी के कामों पर तेज़ी से अमल करते हैं, उसका हवाला नोट कीजिए बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 236। नेक्स्ट सफ़े पे हम आ गए हैं। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के ज़रिए से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मंशियात का इस्तेमाल कबीरा गुनाहों में से है। हवाला है वसाइलुश्शिया शेख हुर आमली। फिर आगे चलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 4 औक़ात में दुआ मंजूर होती है। वित्र यानी कि आखिरी रकत नमाज शब में, फिर फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद। ये 4 औक़ात में दुआ मंजूर होती है के हवाले से हेडिंग से ये था मौलाना का इरशाद। और हवाला है हदियतुश्शिया सफ़ा नंबर 286। आइए आगे चलते हैं। हेडिंग है दुआ क्यों कबूल नहीं होती। एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उसको पुकारते हो जिससे डरते नहीं और उसकी नाफरमानी करते हो, बस वो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करे। हवाला है इरशादुल क़ुलूब। आइए नेक्स्ट सफ़े की जानिब यानी सफ़ा 80 पर बाआसानी दुआ कैसे कबूल करवाई जाए, ये हेडिंग है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ के बाद ये कहा करो, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस वक्त बंदा अपनी दुआ को इस जुमले पर ख़त्म करता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़रिश्तों, मेरे बंदे ने दुनिया से रिश्ता तोड़कर अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, लिहाजा इसकी हाजत को पूरा करो। हवाला है इद्दतुद्दाई अल्लामा अहमद इब्ने फ़हद हिल्ली। आइए आगे चलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान यहाँ लिखा है कि जब तेरा जिस्म कांपने लगे, जब तेरा जिस्म कांपने लगे, आंसू निकलने लगे और तेरा दिल डरने लगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला से रुजू कर, तेरा तीर निशाने पर लगेगा। और यहाँ पर लिखा है साथ साथ कि तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। हवाला है खिसाल शेख अस्सदूक। नेक्स्ट हेडिंग है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैर सब का सब एक घर में जमा है, जिसकी चाबी ज़ुहद फिद दुनिया यानी दुनिया से बेरग़बती है। हवाला है उसूल काफ़ी किताब ईमान व कुफ्र। चलते हैं आगे की जानिब। महाल चीज़ की तमन्ना ना करो, महाल चीज़ की तमन्ना ना करो, ये हेडिंग लिखी हुई है, महाल चीज़ की तमन्ना ना करो। नीचे लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि महाल चीज़ की तमन्ना ना करो। उन्होंने अर्ज़ की, यबना रसूल अल्लाह, महाल चीज़ की तमन्ना कौन करता है? फरमाया, क्या तुम दुनिया में राहत और आराम की तमन्ना नहीं करते? असहाब ने कहा, ज़रूर करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में मोमिन के लिए राहत और आराम महाल है। हवाला है मीज़ानुल हिकमत मुंतखब 2688। यहाँ पर इसके बाद हम अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं, यानी कि पेज 84 पे लिखा है दुश्मन को ज़ेर करने के 2 तरीक़े, ये हेडिंग है। अब इस हेडिंग के हवाले से नीचे लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी, बेटा अगर दुश्मन को ज़ेर करना हो तो तक़िया और नर्म रवि अपनाओ और उस पर यह ज़ाहिर करो कि तुम उसके दोस्त हो। दुश्मन के सामने अपने गुस्से का इजहार ना करो, वरना वो तुम्हारे बातिन को जान लेगा और तुम्हारी बर्बादी पर कमर बस्ता हो जाएगा। और यहाँ पर हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 393, अमाली सफ़ा नंबर 396। आइए अगले सफ़े की जानिब
لکھا ہے ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اگر، یہ ہیڈنگ ہے کہ اگر. اب لکھا ہے اس کے نیچے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے وہ اسے مل جائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے بالکل مایوس اور نا امید ہو کر اپنی تمام تر امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لے. جب اللہ اس کے دل کی حالت معلوم کر لے گا تو جب بھی وہ اللہ سے سوال کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا. حوالہ ہے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر. آئیے آگے چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ فریاد کرتا ہے کہ میں مارا گیا. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا. حوالہ ہے اصول کافی. چلیے جی آگے کی جانب، یعنی اب ہم پہنچے ہیں پیج 87 پہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتوں میں 3 فائدے ہیں. جس کی زبان سچی اس کا عمل پاک، جس کی نیت اچھی اس کی روزی زیادہ، جو اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق اس کی کم عمر لمبی. حوالہ ہے خصال شیخ الصدوق. چلیے آگے چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارے اندر کوئی بھلائی ہے یا نہیں تو تم اپنے دل میں دیکھو. اگر تمہارے دل میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی محبت ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے دشمنی ہے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں بلکہ خدا تمہیں دشمن رکھتا ہے. انسان اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. حوالہ ہے الوافی جلد نمبر 3 روایت کافی. یہ حوالہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا، اور یہ حدیث ہم پہلے بھی اس پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھ چکے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے ابھی یاد نہیں کہ اس کا حوالہ مختلف ہو، لیکن اگر یہ ریپیٹ بھی ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ پڑھ لیا. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ قرب خدا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جتنا مجھے فرائض کی ادائیگی سے محبوب ہوتا ہے اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں. حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب 1331. اور آئیے اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب. بڑا لکھا ہے کہ فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضمانتی ہوتا ہے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ربیعت الرائی، یہ ریب یہ عین تے ہے الف لام رے الف چھوٹی ہے بریکٹ میں لکھا ہے، یہ صحابی یعنی یہ صحابی کا نام ہے. ان کی محفل میں تشریف فرما تھے مولا کہ ایک عرابی نے ربیعہ سے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا. ربیعہ نے اس کا جواب دے دیا. اس صحرا نشین عرب نے جھٹ سے ایک سوال اور کر ڈالا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ یہ سن کر ربیعہ چپ ہو گئے. عرابی نے دوبارہ دریافت کیا. ربیعہ نے پھر خاموشی اختیار کی. اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بوجھ انہی کی گردن پر ہے. پھر امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر مزید روشنی ڈالی کہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضمانتی ہوتا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، فروع کافی جلد نمبر 7 باب ان المفتی ضامن صفحہ نمبر 409. نیکسٹ ہیڈنگ ہے محبت سے گلے ملنے کا ثواب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مومن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے بشرطے کہ وہ خدا کی خوشی کے لیے ملتے ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو. حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی کتاب ایمان و کفر. نیکسٹ ہیڈنگ ہے رنج و غم کا علاج. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حکومت یا غیر حکومت کی طرف سے کوئی رنج پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ کہو تاکہ رنج دور ہو، غم کافور ہو اور خوشی ملے. حوالہ ہے مطالب السول علامہ شبلنجی. پھر ہے غیبت کے حوالے سے یہ ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان. لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کو اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. حوالہ ہے بہار الانوار علامہ مجلسی جلد 2 صفحہ نمبر 190. مزید آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے غور و فکر. لکھا ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ جو مولا کا ارشاد ہے اس کا حوالہ ہے کتاب میزان الحکمت اور آیت اللہ محمد حسین طبائی. نیکسٹ چلتے ہیں.
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میزان الحکمت جلد نمبر 6۔ آئیے مزید جانتے ہیں، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سارے دل پر پھیل جاتا ہے، پھر وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ حوالہ ہے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر۔ آئیے مزید ہم آگے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ لکھیے کہ فقط ارادہ گناہ سبب محرومی رزق، یہ بڑی ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، صفحہ نمبر 475، شیخ صدوق۔ مزید نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے گناہ سے پرہیز توبہ کرنے سے افضل ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں پڑنے والے اور توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور جو گناہوں سے پرہیز کرے وہ اس سے افضل ہوتا ہے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 424۔ مزید ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے ایسا کیا کریں کہ قیامت میں گناہوں کا سوال ہی نہ ہو، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب یہاں پہ اس حوالے سے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ معارج کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سورے کی زیادہ تلاوت کرنے والے سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا، اور جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سکونت اختیار کرے گا، سکونت عطا کرے گا۔ یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سورے کی زیادہ تلاوت کرنے والے سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا، اور جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سکونت عطا کرے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، اور صفحہ نمبر 119۔ اگلے صفحے کی جانب ہم آگئے ہیں، لکھا ہے مشکل کا حل، یعنی بریکٹ میں ساتھ ساتھ لکھا ہے برا کہنے والوں سے کیسے بچیں، یہ ہیڈنگ ہے پوری۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سورہ مبارکہ بروج، بے رے واو جیم، بے پہ بھی پیش ہے، رے پہ بھی پیش ہے، واو اور جیم کے اوپر جزم ہے۔ سورہ مبارکہ بروج کو برا کہنے والوں اور عیب جوئی کرنے والوں کی زبان سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ حوالہ ہے خواص الآیات، صفحہ نمبر 200، تالیف آیت اللہ محمد تقی بن محمد باقر نجفی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، خود کو بد زبانوں سے کیسے بچائیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ حمزہ ہے پہ پیش ہے، میم پہ زبر اور زے پہ بھی زبر، ہمزہ 21 مرتبہ بد زبانوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھی جائے۔ خواص آیات، صفحہ نمبر 163، تالیف محمد تقی بن محمد باقر نجفی، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور یہ حوالہ ہے تحف العقول۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا خدا بند عالم اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا، اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 103۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی چیز خرید کر لائے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اور اگر نہ لائے تو راضی رہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 239۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ گھر والوں کے درمیان ایک بچے کی مانند رہے اور اپنی مردانگی کا مظاہرہ گھر کے باہر کرے۔ حوالہ ہے مجموع البیان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 54۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، ہم اب اس وقت PDF کے پیج نمبر 107 پر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک لوگوں کی منزلت کا معیار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک لوگوں کے مقام و منزلت کو ان کی ہم سے روایات بیان کرنے کی مقدار سے پہچانو۔ منتخب المیزان الحکمت، حوالہ یہ پڑھ رہی ہوں 1418، منتخب میزان الحکمت کا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مقام صحیح، بریکٹ میں لکھا ہے صفا و مروہ کا درمیانی علاقہ، بریکٹ کلوز ہو گیا، مقام صحیح سے بڑھ کر اللہ کو زمین کا کوئی اور ٹکڑا محبوب نہیں، کیونکہ یہاں پر ہر جابر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ حوالہ لکھا ہے میزان
الحکمت منتخب اور صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 1385. آئیے مزید پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ بچوں کی ہکلاہٹ دور کرنے کا علاج. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر سورہ بنی اسرائیل کو زعفران سے لکھ کر ہکلانے والے بچوں کو اس کا پانی پلا دیا جائے تو حکم خدا سے زبان کی لکنت دور ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 4. آئیے آگے چلتے ہیں. ہر بیماری سے شفا کے لیے ایک عمل، یہ ہیڈنگ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے اگر وہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے اور ہر مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ہم اور بیماری کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرے تو وہ تندرست ہو جائے گا اور اللہ اسے شفا عطا کرے گا. مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے کہ جو کوئی حرام کھاتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ واجب ہو یا مستحب. حوالہ ہے گناہان کبیرہ جلد نمبر 1. ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام لقمہ نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. حوالہ ہے گناہان کبیرہ جلد نمبر 1. اس کے بعد مزید جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں ہیڈنگ ہے حسد. حسد کے حوالے سے لکھا ہے 2 فرمان ہیں، ایک مولا علی علیہ السلام کا اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے حاسد کی طرف سے یہی بات کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 256. اور پھر آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچو کیونکہ یہ کفر کی اصل بنیاد ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 207. نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73. پھر ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے. حوالہ ہے غرر الحکم. پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے اسی صفحے پہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو کیونکہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78. پھر حسد کے ہی حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی کہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 255. اور اب یہاں پر مزید ہم آگے چلتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمارا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ حوالہ ہے اصول کافی شیخ یعقوب کلینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73. یہ نماز کے حوالے سے اور اطاعت کے حوالے سے کئی احادیث ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں اور مزید پڑھتے رہیں گے. اب آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے حور العین کے ساتھ ازدواج اور نور کا تاج پسند ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے. حوالہ ہے مستدرک الوسائل اور اس کے آگے لکھا ہے 21. اب پھر لکھا ہے کہ اب ہیڈنگ ہے کہ آج کے دن کو عمل کے لیے غنیمت سمجھیں. یہ ہیڈنگ ہے. نیچے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ کل جو گزر گیا اور اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا. نمبر 2 ایک وہ کل جس کی طرف آرزو کی جاتی ہے ابھی آیا نہیں ہے. اور نمبر 3 ہے کہ ایک آج جس میں ہم ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 324. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے بد اخلاق کا ایمان تباہ. یہ ہیڈنگ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بد اخلاقی ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. حوالہ ہے جہاد النفس اور
آگے لکھا ہے 661. پھر چلتے ہیں آگے. اب ہیڈنگ ہے حصول معاش میں سختی اٹھانے والا امام صادق علیہ السلام کو پسند ہے. اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو ان کے باغ میں کام کرتے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بیلچا تھا. وہ ایک ضخیم لباس پہن رکھا تھا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں, کیا آپ علیہ السلام اجازت دیں گے کہ میں آپ علیہ السلام کی جگہ کام کروں؟ تو فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ مرد اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے دھوپ اور گرمی کی شدت اور تکلیف برداشت کرے. حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 523. آئیے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے کہ مومن کی حاجت روائی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی حاجت کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی 1,00,000 حاجات کو پورا کرے گا جن میں سے پہلی جنت ہے. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور حدیث نمبر 7. آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب نشہ آور چیزوں کی ممانعت. امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے, ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو عقید سمجھنے والا ہو, اور وہ شخص حوض کوثر پر ہم تک نہیں پہنچ پائے گا جو شراب پینے والا ہو, نہیں پہنچ پائے گا. اس کے بعد لکھا ہے جو شراب پینے والا ہو کے بارے میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا بابا وہ کون سی شراب ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو. حوالہ نوٹ کیجیے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401. آئیے مزید جانتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان میں لکھا ہے مولا نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا احتساب ہوگا, پس اگر انسان کی نماز قبول تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول, اور اگر نماز رد ہو جائے تو دیگر اعمال بھی رد ہوں گے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34. پھر اب آگے مزید چلتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا کمال 3 خصلتوں پر ہے. پہلے لکھا ہے دین کے مسائل و احکام سے آگاہی, پھر ہے سختیوں اور مشکلات میں صبر و بردباری, اور تیسرا لکھا ہے زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کی پابندی. اس کا حوالہ ہے امالی شیخ توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279. یہ بھی میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں لیکن ریپیٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ کچھ صفحات اس میں ایسے ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ میں اسے دیکھوں اور پھر صحیح آپ تک پہنچاؤں. ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو جائیں. تو اس وقت میں اسی مرحلے سے گزر رہی ہوں کہ میں نے کافی 5-6 صفحات دیکھے ہیں کہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں. ہم یوں پڑھتے پڑھتے صفحہ نمبر 138 تک آ گئے ہیں کیونکہ بیچ میں سے کچھ صفحات جو تھے وہ 2-3 ٹائمز ریپیٹ ہوئے تھے. تو چلیے ہم آگے کی طرف. لکھا ہے کہ جشن ولادت بسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو مبارک ہو. یہ ہیڈنگ لکھی ہے اور کیونکہ یہ اس ٹائم پہ بنایا ہوگا کہ جس ٹائم پر یہ پیج یہ والا صفحہ کے جب کہ ولادت کے حوالے سے ذکر ہوا ہوگا. یہاں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں, اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے. جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو, باعث عیب نہ بنو. حوالہ ہے اصول کافی یعقوب کلینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219. پھر آگے چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نیک و صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 304. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں. نمبر 1 کشادہ پیشانی, نمبر 2 مہربان دل, نمبر 3 عطا کرنے والا ہاتھ, اور نمبر 4 نرم زبان. حوالہ ہے مجموعہ ورام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91. آئیے پھر اب لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کامیابی کے اسباب یہ ہیں. 3 اسباب یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ پہلا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا, دوسرا بلند آواز میں سلام کرنا, اور تیسرا ہے رات میں نماز شب پڑھنا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. حوالہ ہے محاسن البرقی صفحہ نمبر 387. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو میرے عیبوں سے آگاہ
جو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرے. حوالہ ہے تحف العقول صفحہ نمبر 366. آئیے مزید آگے جانتے ہیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، دوسری دفعہ آیا ہے لیکن میرے خیال ہے ہم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اس آیت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جن کی ان کو ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. حوالہ اصول کافی، کتاب ایمان و کفر. مزید جانتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی تعریف و مذمت برابر نہ ہو. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 294. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. لکھا ہے استعاذہ اور تسمیہ کا کیا کام ہے. استعاذہ کی ہجے کرتی ہوں، الف سین تے عین الف زال ہے. اور تسمیہ کا کیا کام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کے دروازے استعاذہ بریکٹ میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بریکٹ کلوز کے ذریعے بند کرو، اور اطاعت کے دروازے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کھولو. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ 216 اور میزان حکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151. آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جعفر کی بہترین دعا استغفار ہے. اور حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد بن فہد ہلی. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے. مزید جانتے ہیں. لکھا ہے جنت آپ کی خواہش کے مطابق، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب و مستحب نمازوں میں سورہ والتین پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ملے گی. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنت کس سے خوش ہے. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے نزدیک اس کام کا اجر پانے کے لیے وہ اپنے کسی مومن برادر کی زیارت و ملاقات کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو معین کرتا ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم سے جنت خوش ہے اور تم جنت میں خوش و خرم رہو گے. حوالہ ہے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر صفحہ نمبر 211. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جنت میں پہنچ جاؤ. اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ تو حوالہ یہاں پر دیا ہے شیعان اہل بیت علیہ السلام شیخ صدوق. مزید جانتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ. اب اگلی ہیڈنگ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، اور دوسرے لوگوں کی عورتوں کی عزت بچاؤ گے تو تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. 2 حوالہ جاتے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 242 اور میزان حکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 684. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حوالہ ہے غرر الحکم میزان حکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 685. یہ اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ صفحے کی جانب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اصحاب کہف سب کے سب بوڑھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بنا پر انہیں نوجوان کہا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ جوان ہوتا ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 428. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تواضع و انکساری یہ ہے کہ تم مجلس و محفل میں سب سے پیچھے بیٹھنے پر راضی رہو، جس سے بھی ملاقات ہو اسے سلام کرو، تکرار و جھگڑا چھوڑ دو اگرچہ تم حق پر بھی ہو، اور اگر تمہارے تقوی و نیکوکاری کی تعریف کی جائے تو تم پسند نہ کرو. حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122. اور اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. صفحے پہ لکھا ہے کامیاب لوگ، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا تم جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہی جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 75. پھر کمزور ترین انسان، یہ بڑی ہیڈنگ ہے. لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے عاجز اور ناتواں ہو. اور پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس شخص کو نصیحت کرنے والا خود اس کا اپنا نفس نہ ہو تو دوسروں کی نصیحت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ حوالہ ہے خود سازی ابراہیم امینی۔ نیکسٹ صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ خاموشی کا ثواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب تک خاموش ہوتا ہے نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اچھی گفتگو کرنے پر نیکی کرنے والا اور بری گفتگو پر برائی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، مومن کا خواب میں ڈر جانا، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن جب خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 901۔ پھر اب ہم مزید ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی مذمت۔ اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جسے یا تو اپنے دین میں شک ہوتا ہے یا جس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140۔ تو یوں ہم نے کل 160 صفحے پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔